अगर IMF से नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गई जो इंशाल्लाह हो जाएंगी, और जहाँ से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि मुझे लगता है स्टेबल रहेगा, अगर ये चीज़ें रहती हैं और हमारा ग्रोथ पे हमारा फोकस रहता है तो आई थिंक वी विल सी अ सिग्निफिकेंट बुल रन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब फरवरी मार्च तक ये बुल रन कंटिन्यू कर सकता है और इंडेक्स कैन गो एज हाई एज 60,000। रेट्स जो हमारी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं उसमें इंटरेस्ट रेट से आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो आप अपनी इंपोर्ट्स को मतलब अगर आप समझते हैं कि मुल्क में ये कोई डिमांड ड्रिवन इंटरेस्ट रेट्स तो नहीं है जो कि जिसकी की वजह से कोई डिमांड में कमी आ जाएगी। ये सारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जिसमें कि इंटरेस्ट रेट का कोई इतना बड़ा किरदार नहीं रहेगा। सो मैं समझता हूँ अभी भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट और एट बेस्ट जीरो रियल रेट रखे जा सकते हैं, अभी गुंजाइश मौजूद। मैं कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हूँ थ्रू द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इस वक्त बहुत बेतहाशा इंटरेस्ट है अच्छी प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तान में। मैं इट एक्चुअली सरप्राइजेज मी कि हर तरह के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, होटल्स में भी हो रहे हैं, रिजॉर्ट्स में भी हो रहे हैं, ऑफिस टावर्स। कराची में मैं अभी किसी ग्रुप से मुलाकात हुई थी, दे वांट टू कंस्ट्रक्ट 2 ऑफिस टावर्स ऑफ 40 स्टोरी ईच एंड दिस इज राइट इन द मिडल ऑफ द टाउन। कि इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट अगर यहाँ से हुई तो 1.5 से 2% की गुंजाइश होगी, 9-9.5% जैसा पॉलिसी रेट आ सकता है इस साल एट in the worst circumstances। लोग कहते थे कि TRG इज़ द नेम ऑफ द एक्सचेंज। आप देख लें कि TRG के साथ आजकल क्या नेकी हुई भी है, और लेवरेज में बहरहाल TRG हैपन्स टू बी अ मेजर स्टेक होल्डर। 25% लेवरेज उसकी है एंड वी अंडरस्टैंड कि 25 रुपये में 100 रुपये की पोजीशन लेवरेज में ली जाती है, तो इसी हिसाब से मार्केट को मारा और कूटा बल्कि पीटा भी जाता है। नजम इज़ वन ऑफ द लीडर जो कि जिसने CDC इस्टेब्लिश की। एक्चुअली CDC को इस तरह इस्टेब्लिश किया कि दूसरे लोगों को अक्सर उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है बिकॉज पीपल हैव अ ग्रज कि यार ये कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। वहाँ पे आज भी इंस्टीट्यूशन नज़र आता है। सो ब्रोकरेज हाउस भी हिज ब्रोकरेज हाउस इज़ डूइंग वेल। इकॉनमी के ऊपर इज़ गॉट अ ग्रिप, सो इनसे मईशत के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे। उसके बाद डॉलर सबसे बड़ा मिसनॉमर है। डॉलर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, आई थिंक दिस विल बी द मेन इशू ऑफ ये, और जो सेकुलर डेट है ये मेन इशू होंगे IMF नेगोशिएशंस में। देखें अगर रुपये यहाँ से मजीद डीवैल्यू हो भी जाता है तो ये आम आदमी के लिए उतना बड़ा इशू तो नहीं है जितना कि नॉर्मली हो सकता है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो आपकी इंपोर्ट्स हैं अगर वो 72 बिलियन डॉलर्स हैं भी तो वो एक आपकी जो टोटल इकोनॉमी है, अगर मैं 330 बिलियन का नंबर दूँ फॉर्मल इकोनॉमी का, और मेरा अपना ख्याल है कि आपकी कुछ 700-800 बिलियन की इकोनॉमी है अगर इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी दोनों लगा लूँ मैं, तो उसका ये 10% ही बनेगा जाकर। तो ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। हमने पिछले 4-5 साल से ऑब्जर्व किया है कि जो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रही है और उसका नतीजा खमियाजा हमने सबने भुगता है कि जैसे फॉरेनर्स आर कंटिन्यूटी एग्जिटिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी मार्केट। अगर इसकी डीप जाकर अगर आप देखें क्यों ऐसा हो रहा है तो ऐसा उनको यही लगता है ना कि यहाँ पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है, तो हमें क्या पता यहाँ कल क्या होगा इस मुल्क के अंदर। सो वो फिर अनसर्टेन एनवायरनमेंट में तो इन्वेस्टर कभी भी नहीं ठहरता, चाहे वो पाकिस्तानी हो या बाहर वाला हो। ज़्यादा प्रिडिक्टेबल मार्केट नहीं होती। पीपल कीप ऑन टेक्सटिंग मी द नंबर्स कि सानी भाई 2 बिलियन की लेवरेज में इजाफा हुआ है, कल आपको जो है 1000 पॉइंट की तेज़ी दिखेगी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फलानी न्यूज़ भी छोड़ दें, फलानी न्यूज़ भी छोड़ दें, कल तो माल इतना बिकने के लिए आएगा, कल तो माल इतना। पीपल आर नाउ कोटिंग कि फ़लाना जो TRG है उसका MTS और MFS का जो की मार्केट का जो रेट है, वहाँ पे जो रेट है वो रेट चल रहा है 98 रुपीज़ 96 रुपीज़, और ये 147 पे नहीं सस्टेन करेगा सानी भाई, ये हुआ ही नहीं है। यू विल सी कि ये 20 रुपये लूज़ कर जाएगा। क्या करूँ मैं? इट हैपन्स, इट हैज़ बिकम सो ओपनली कैलकुलेटेबल कि लगता है कि हमारी बाज़ार सिर्फ लेवरेज की बाज़ार रह गई है। आई एम नॉट अगेंस्ट लेवरेज बाय द वे। डेप्थ है ना वो बड़ी कम रह गई है, और जब से फॉरेनर एग्जिट किए हैं तो बहुत एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन डेवलप हो गई है मुल्क के अंदर। एक बैलेंसिंग एक्ट होता था, वो तकरीबन 25% फ्री फ्लोट ऑन करते थे,
چیک نہیں کیا, میرا خیال ہے دے آر ناؤ ڈاؤن ٹو سم تھنگ لائک مے بی انڈر 15%. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں یہ اسٹیبل رہنا چاہیے یہاں پہ, اور $8 سے 10 بلین کی رینج میں آئے گا. ہمارے پاس ریزرو اس وقت ماشاءاللہ کا ہیں کہ ہم ایبزارب کر سکیں. دوسرا مجھے یقین ہے کہ IMF پروگرام سائن ہو جائے گا تو پیسے وہاں سے بھی آ جائیں گے, پلس ہماری ایبلٹی ٹو ریز فنڈس سے یورپین مارکیٹ وغیرہ سے وہ رہے گی. میں سمجھتا ہوں یہاں سے اب روپی کا کنسرن شاید اتنا نہیں رہا جتنا آج سے 1.5-2. This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. ناظرین, بازار میں دیر از ان فیکٹ ہیو اینڈ کرائی. بازار 7-8 ہزار لیول ڈاؤن آنے کے بعد پارٹیسپیشن میں بھی خاصی کمی ہے. بازار میں ایک پرٹیکولر اپائنٹمنٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ بازار از دی ایپی سینٹر آف دوز نیوز اینڈ دا ریومرز. بازار میں ایک دم ایکٹیویٹی آتی ہے, انڈیکس آسمان پہ جاتا ہے, والیوم وہیں ہوتا ہے, اور انڈیکس زمین پہ بھی جاتا ہے. ہم نے ایسے ایسے دن بھی دیکھے کہ 500 پوائنٹ پلس اور 700 پوائنٹ بندی ایک دن کے اندر. سو دس پینٹس اے ٹیپیکل پکچر آف گیمبلنگ ڈن اور اسپیکولیٹو پلیس which is actually not good for the markets. But coming to the topic of the market میں بہرحال کم پارٹیسپیشن ہی صحیح, مگر تھوڑا بہت انویسٹرز کا انٹرسٹ ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ TRG از دی نیم آف دی ایکسچینج. آپ دیکھ لیں کہ TRG کے ساتھ آج کل کیا نیکی ہوئی بھی ہے. اور لیوریج میں بہرحال TRG happens to be a major stakeholder. 25% لیوریج اس کی ہے, اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ 25 روپے میں 100 روپے کی پوزیشن لیوریج میں لی جاتی ہے, تو اسی حساب سے مارکیٹ کو مارا اور کوٹا بلکہ پیٹا بھی جاتا ہے. بٹ ٹوڈیز ایکسچینج اپیئرس ٹو بی دا آکٹوپس. ایئر لنک نے بھی تھوڑا سا مسائل کا شکار رہ کر اب دوبارہ سے ریلی سٹارٹ کر دی ہے. PABC از ون آف دا مسنامرز جس کے اوپر لوگ جس طرح کی چاہتے ہیں کامنٹ کرتے ہیں, which are I don't want to make any comment over those comments, but when you take a position you are the only one who's to be held accountable. آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے نجم صاحب سے. نجم از ون آف دا لیڈر جو کہ جس نے CDC اسٹیبلش کی. ایکچولی CDC کو اس طرح اسٹیبلش کیا کہ دوسرے لوگوں کو اکثر اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے, بیکاز پیپل ہیو اے گرج کہ یار یہ کتنا زبردست کام ہوا ہے. وہاں پہ آج بھی انسٹیٹیوشن نظر آتا ہے. سو بروکریج ہاؤس بھی, ہز بروکریج ہاؤس از ڈوئنگ ویل. اکانومی کے اوپر از گاٹ اے گرپ, سو ان سے معیشت کے اوپر کچھ بات چیت کریں گے. اس کے بعد ڈالر سب سے بڑا مسنامر ہے. ڈالر کی وجہ سے کافی اپس اینڈ ڈاؤن ہے, تو ملک بوستان صاحب سے ویو لیں گے ڈالر کے اوپر. نجم صاحب, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. IMF کی بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ IMF کا پروگرام ایکچولی is likely to be signed off. Finance Minister is there for negotiation. So we want to explore and hear from you what are the possibilities کہ یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے, نہیں ہونے جا رہا, گورنمنٹ گیو اپ کر دے گی, نہیں کر دے گی, اکانومی پہ کس طرح کے چیلنجز آپ کو نظر آ رہے ہیں in the near future. We want to have your kind views and opinions, sir. Thank you, Sani, for inviting me. دیکھیں, جو اس وقت شوکت سرین صاحب آلریڈی US میں ہیں اور وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ پروگرام سائن نہ ہو, یہ ہو جائے گا, کیونکہ اس کے جتنے بھی لوازمات تھے یا جو پری ریکوزٹس تھے وہ طے ہو جائیں گے, اور کچھ ہو بھی گئے ہیں. میرا خیال ہے آپ کا روپی کی موومنٹ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو کلیکشن ٹارگیٹس تھے وہ اچیو کیے ہیں, آپ نے اچھے کلیکشن شو کیے ہیں, ٹیکس کلیکشنز. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے although it is under pressure, but وہ اس کے کچھ وجوہات بھی ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز اور اسپیشلی آئل پرائسز بڑھی ہیں, تو وہ بھی انڈرسٹینڈیبل ہے IMF کے لیے. اس کے باوجود جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے گیپ اس کو کافی کم کیا ہے. سو اب رہ گیا سوال کہ الیکٹریسٹی ٹیرفس اور اس طرح کی چیزیں کہ ان کا کیا بنے گا.
I think negotiations वहीं पे होंगी और शौकत साहब as I understand him from his TV interviews वो यही आर्ग्यू करेंगे वहाँ पर कि देखें ये काफ़ी इन्फ्लेशनरी होगा, इकोनॉमी को थोड़ा सा पिक करने दें, थोड़ी सी ग्रोथ होने दें, वरना ऐसा ना हो कि आम आदमी इसकी वजह से बहुत मुतासिर हो जाए और ये हमारी जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कहीं इससे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज ना हो. इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इस तरह से सर्कुलर डेट पे बात होगी. वो नीचे तो आ गया है अब, यानी उसकी जो एडिशन है पर मंथ वो उतनी शायद अब नहीं हो रही, लेकिन अभी भी शायद उस लिमिट्स में ना हो जिस पे चाहता है IMF. लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं, आई थिंक दिस विल बी द मेन इशू ऑफ ये, और जो सर्कुलर डेट है ये मेन इशू होंगे IMF नेगोशिएशंस में. ओके ग्रेट. सो नाजिम साहब, यू वन ऑफ दोज हु थिंक कि ये वाली चीज़ हो जाएगी एंड इट्स पॉजिटिव सेंटिमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग. बट बिफोर मूविंग ऑन टू द करेंसी एंड जो डॉलर से जुड़े हुए मसाइल हैं, डॉलर जो नाम नहीं ले रहा 170 से नीचे जाने का, एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 180 का जो नंबर है इज़ अ रियलिस्टिक number which economy should stick to down the road next one year, rather 8 to 12 months. So before moving on to that, जो growth है हमारी इकोनॉमी की, इकोनॉमी का मॉडल है, और रिसेंटली ये जो इम्पोर्ट के ऊपर प्रेशर देखा गया है, गोइंग फॉरवर्ड भी आपको लगता है, बिकॉज लास्ट टाइम यू सेड कि इंडिजिनस इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है वो उसमें थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं और उस तरह की एफर्ट्स नहीं नज़र आ रही जिस तरह की होनी चाहिए. चैलेंजेस तो हैं अभी, और हुआ ये है कि क्योंकि इंटरनेशनली भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, स्पेशली कमोडिटीज प्राइसेस जिस तरह से बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से वो चैलेंजेस मज़ीद गंभीर हुए हैं. और एक पाकिस्तान की जो सॉफ्ट लैंडिंग थी वो एक तरह की हार्ड लैंडिंग हुई, तो वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं. बट मुझे कोई ऐसा डिसरप्टिव फिनोमिनन नज़र नहीं आ रहा जो कि ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दे. देखें, अगर रुपी यहाँ से मज़ीद डीवैल्यू हो भी जाता है तो ये आम आदमी के लिए उतना बड़ा इशू तो नहीं है जितना कि एक नॉर्मली हो सकता है. उसकी वजह ये है कि आपकी जो आपकी इंपोर्ट्स हैं, अगर वो 72 बिलियन डॉलर्स हैं भी, तो वो एक आपकी जो टोटल इकोनॉमी है, अगर मैं 330 बिलियन का नंबर लूँ फॉर्मल इकोनॉमी का, और मेरा अपना ख्याल है कि आपकी कुछ 700-800 बिलियन की इकोनॉमी है, अगर इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी दोनों लगा लूँ मैं, तो उसका ये 10% ही बनेगा जाकर. तो ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता. हाँ, हमारा इशू क्या है? हमारा इशू कैश फ्लोज का है. हमारा इशू ये है कि हम किस तरीके से अपनी जो गैप है, जो ट्रेड डेफिसिट जनरेट हो रहा है, उसको कैसे फाइनेंस किया जाए. अभी तक रिमिटेंसेस हैं, उससे 8-10 बिलियन डॉलर का गैप आ रहा है, तो मैं समझता हूँ वो भी मैनेजेबल लिमिट्स में है और गवर्नमेंट इसको पूरा कर पाएगी. थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो एक्सचेंज रेट की रही है, शायद उसमें थोड़ी सी कसूर हमारा अपना रहा है, क्योंकि अगर हम रुपी को अप्रिशिएट ना होने देते, जो कि हुआ 152 तक तो तकरीबन गया, ये मेरा ख्याल है वो गलत इक़दाम था, उस वक्त नहीं होना चाहिए था. उसकी वजह से ऐसा लगा कि रुपी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई, हालांकि रुपी तो 168 से नीचे आके 152 आया था. तो 168, अगर ये 165 के करीब रहता और अब अगर 5 रुपये डिवैल्यू होता तो कोई क्वेश्चन भी ना करता इसको. तो मेरा ख्याल है बुनियादी गलती हुई. ड्यू रेस्पेक्ट, यहीं से मैं रोक कर आपकी व्यू लेना चाहूँगा. मैं 30 जून के नंबर भी तो अच्छे दिखाने थे सर. वही तो है, देन यू कांट हैव इट बोथ वेज. तो मेरा ख्याल है कि वो पॉलिसी लेसन इन्होंने लर्न किया है, क्योंकि देखें नंबर अच्छे दिखाना और उसके बाद एक की जो वॉलेटिलिटी आई, उसकी वजह से एक बड़ी नर्वसनेस क्रिएट हुई इकोनॉमी के अंदर. तो वो कोई अच्छी बात तो नहीं थी. चलें, अब उस फेज से हम गुजर गए और मैं समझता हूँ कि ये क्वार्टर अच्छा रहेगा. नजीम साहब, आर यू वन ऑफ दोज जो समझते हैं कि IMF इज द ओनली फैक्टर विच इज होल्डिंग द मार्केट? You mean the stock market? Yeah. नहीं, हमारी स्टॉक मार्केट में तो और भी मसाइल हैं अभी, अदर देन द IMF. देखें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है,
کوئی نہ کوئی کرائسس پاکستان میں چلتا رہتا ہے, کسی بھی نہ کبھی وہ کوئی جوڈیشری کا کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے, یا کبھی کوئی پولیٹیکل ایشو, جیسے آج کل بھی ایک ایشو چل رہا ہے. تو مارکیٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک والیٹائل پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہے, اور وہ کبھی وہ ختم نہیں ہوتے. پاکستان میں بڑی بدقسمتی ہے ہماری, کیونکہ ایک اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکلی بھی چیزیں سٹیبل ہوں. لیکن ہم نے پچھلے 4 سال 5 سال سے آبزرو کیا ہے کہ جو پولیٹیکل والیٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ رہی ہے, اور اس کا نتیجہ خمیازہ ہم نے سب نے بھگتا ہے. آپ نے دیکھا فارنرز, کیونکہ جب آپ کی پولیٹیکلی اسٹیبل نہ ہو انوائرمنٹ, تو آپ کی پالیسیز بھی اس حساب سے اسٹیبل نہیں ہوتی, نہ ان کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے فارنرز اور کنٹینیوٹی ایگزٹنگ فرام دا پاکستانی مارکیٹ, اگر اس کی ڈیپ جا کر اگر آپ دیکھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے, تو ایسا ان کو یہی لگتا ہے نا کہ یہاں پالیسی کنٹینیوٹی نہیں ہے, تو ہمیں کیا پتا یہاں کل کیا ہوگا اس ملک کے اندر. سو وہ پھر انسرٹن انوائرمنٹ میں تو انویسٹر کبھی بھی نہیں ٹھہرتا, چاہے وہ پاکستانی ہو یا باہر والا ہو. تو یہ ہمارے پالیسی میکرز کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پالیسی کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے, اور 3 سال کے اندر جو پولیٹیکل والیٹیلٹی رہی ہے وہ دیٹ واز انڈیزائربل. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو, جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, اٹ ول ڈو ویل کہ یہاں سے یہ ایک اسٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ کرے, تاکہ جو ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں اور جو فارن انویسٹرز ہیں وہ دونوں واپس آئیں. نجم صاحب, جو بیسک فنڈامنٹلس ہیں, کوئی کمپنی کی ڈیویڈنڈ ییلڈ بہت آئیڈیل ہے, اس کے ریٹرنز بہت اچھے ہیں, اس کی بکس بڑی کلین ہے, ایسی کمپنیز کی بھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا مارکیٹ لفظ کے لیوریج میں لے جا کے کٹ لگا دیتے ہیں, اور نو بڈی از ایبل ٹو ایون آسک کہ یار یہ والی چیز ہو رہی ہے, اینڈ فار نو رائم اینڈ ریزن ایک دم بازار 35% نیچے چلی جائے گی, اور نیکسٹ منتھ جب وہ رول اوور کا کانٹریکٹ آئے گا تو کوئی مہینہ بہت ڈپریسنگ ہوگا, اور کسی مہینے میں آپ دیکھیں گے ان 2 to 3 weeks بازار 30% ریکور بھی کر جاتی ہے. تو مطلب واٹ ٹائپ آف میسج ڈو وی کیپ آن گیونگ کہ از اٹ اے مارکیٹ پلیس اور از اٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دی ادر پلیس ادر ورڈ. دیکھیے مارکیٹس والیٹائل تو ہوتی ہیں, اسپیشلی اسٹاک مارکیٹس, اور وہ شاک کو بعض اوقات ابزارو کر لیتی ہیں, بعض اوقات نہیں کرتی. بٹ ود ڈیو ریسپیکٹ نجم صاحب, اتنی زیادہ پریڈکٹیبل مارکیٹ نہیں ہوتی. پیپل کیپ آن ٹیکسٹنگ می دا نمبرز کہ ثانی بھائی 2 بلین کی لیوریج میں اضافہ ہوا ہے, کل آپ کو جو ہے 1000 پوائنٹ کی تیزی دکھے گی, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, فلانی نیوز بھی چھوڑ دیں, فلانی نیوز بھی چھوڑ دیں, کل تو مال اتنا بکنے کے لیے آئے گا, کل تو مال اتنا. پیپل آر ناؤ کوٹنگ کہ فلانا جو ٹی آر جی ہے اس کا ایم ٹی ایس اور ایم ایف ایس کا جو کی مارکیٹ کا جو ریٹ ہے, وہاں پہ جو ریٹ ہے وہ ریٹ چل رہا ہے 98 روپیز 96 روپیز, اور یہ 147 پہ نہیں سسٹین کرے گا. ثانی بھائی یہ ہوا ہی نہیں ہے, یو ول سی کہ یہ 20 روپے لوز کر جائے گا. کیا کروں میں, اٹ ہیپنس, اٹ ہیز بیکم سو اوپنلی کیلکولیٹیبل کہ لگتا ہے کہ ہماری بازار صرف لیوریج کی بازار رہ گئی ہے. I'm not against leverage by the way. ڈیپتھ ہے نا وہ بڑی کم رہ گئی ہے, اور جب سے فارنر ایگزٹ کیے ہیں تو بہت ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے ملک کے اندر. ایک بیلنسنگ ایکٹ ہوتا تھا, وہ تقریباً 25% فری فلوٹ اون کرتے تھے, چیک نہیں کیا, میرا خیال ہے they are now down to something like maybe under 15%. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. نجم صاحب has candidly and openly pointed out some of the things which he thinks could have been better done. نجم صاحب, اس سیگمنٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ڈالر کے اوپر ڈو یو ہیو اے ویو کہ گوئنگ فارورڈ اس سال کے اینڈ تک یہ فچ کی جو پریڈکشن ہے, فور کاسٹ ہے, اس کے مطابق 180 پہ اسٹیبل ہو جائے گا؟ دیکھیے نمبر پریڈکٹ کرنا تو نہ ہی مناسب ہے, نہ ہی مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ اسٹیبل ہوگا. میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, اس میں یہ اسٹیبل رہنا چاہیے یہاں پہ, اور 8 سے 10 بلین ڈالر کی رینج میں آئے گا. ہمارے پاس ریزرو اس وقت ماشاءاللہ کا ہیں کہ ہم ایبزارب کر سکیں. دوسرا مجھے یقین ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام سائن ہو جائے گا تو پیسے وہاں سے بھی آ جائیں گے, پلس ہماری ایبلٹی ٹو ریز فنڈس سے یورپین مارکیٹ وغیرہ سے وہ رہے گی. میں سمجھتا ہوں یہاں سے اب روپی کا کنسرن شاید اتنا نہیں رہا جتنا آج سے 1.5. اچھا, تو اگر جو آئل ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ $80 سے آگے بھی جائے گا,
یہ بھی 100 کے آس پاس رہ سکتا ہے. ایون دین یو تھنک کہ جو چیلنجز آئیں گے our economy is capable of managing those challenges? دیکھیں وہ تو پاس آن کرے گی تو وہ تو ظاہر انفلیشنری تو ہوگا, بٹ اس کا جو مینجمنٹ آف کیش فلوز ہے وہ تو مجھے ایشو نظر نہیں آ رہا. ابھی سعودی فیسلٹی بھی سائن ہوئی ہے, وہ آپ کو میرا خیال ہے $150 ملین پر منتھ کا کیش دیں گے ٹو بائی, وچ از اگین اے سگنیفیکنٹ کوانٹٹی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ آئل ایک ہے ایشو, ظاہر ہے وہ ایک ہمارے لیے بڑا کرٹیکل ہے ہماری اکانومی کے لیے. سو تھوڑا سا انفلیشنری امپیکٹ آئے گا, بٹ کیا کریں یہ انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں. اچھا نجم صاحب, جو کول کی پرائسز ہیں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جو سیمنٹ سیکٹر ہے ڈائریکٹلی یہ ہولڈ کر رہا ہے, اور گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا انیشیٹو ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر سے ان کو اکانومی اوپن کرنی تھی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی از گوئنگ ٹو ریمین اے مسنوما؟ کنسٹرکشن سیکٹر میں جو انہوں نے پیکیج دیا تھا اس کا پازیٹیو امپیکٹ تو ہوا ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور وہ ہمیں سیمنٹ کی سیلز میں ریفلیکٹ ہوا ہے پچھلے ایک کوارٹر کے اندر. لیکن مجھے مارکیٹ میں ویسے بوئنسی نظر آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ سبڈیوڈ ہے یا وہ ڈپریسڈ ہے, جو میں اکانومی کی بات کر رہا ہوں. اوکے, سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یس تھوڑا بہت ابھی ایک تو ابھی تھوڑا سا مانسون سیزن بھی تھا. آئی تھنک the construction sector will continue to do well. میں کچھ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں بھی انوالو ہوں تھرو دا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. تو اس وقت بہت بے تحاشا انٹرسٹ ہے اچھی پروجیکٹس کا پاکستان میں. اٹ ایکچولی سرپرائزز می کہ ہر طرح کے پروجیکٹس پاکستان میں ہو رہے ہیں. ہوٹلس میں بھی ہو رہے ہیں, ریزورٹس میں بھی ہو رہے ہیں, آفس ٹاورز. کراچی میں ابھی کسی گروپ سے ملاقات ہوئی تھی. دے وانٹ ٹو کنسٹرکٹ 2 آفس ٹاورز آف 40 story each, and this is right in the middle of the town. So میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اتنی گنجائش ہے مارکیٹ میں, انہوں نے کہا کہ بالکل ہے. سو کافی کچھ ہو رہا ہے, اور یہ صرف میں کراچی کی بات نہیں کر رہا, نارتھ میں بھی کافی کچھ ہو رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن سیکٹر ول کنٹینیو ٹو ڈو ویل. اور یہ جو ایک اور اناؤنسمنٹ آئی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ابھی تک تو اجازت نہیں تھی, مگر اب پراپرٹی بھی جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں پاکستانی. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک اچھا قدم ہے؟ دیکھیں ہیں تو وہ پاکستانی نہ چاہے باہر رہ رہے ہیں, ان کو اتنا حق ہے پراپرٹی خریدنے کا جتنا ہمیں ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کریں یا ان کو اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کریں. تو یہ حساب سے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. گریٹ. اچھا آخر میں نجم صاحب, وی وڈ وانٹ ٹو ہیو یور اوپینین آن دا مانیٹری پالیسی. آپ کو کیا دکھتا ہے ڈاؤن دا روڈ نیکسٹ 6 to 8 months اسٹیٹ بینک کا اسٹانس؟ آئی تھنک جیسا انہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا, کوشیس ہیں وہ, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ابھی جو امبیلنسز بلڈ ہو سکتے ہیں ان پہ ان کی نظر ہے, لیکن وہ بھی کوئی بڑا ایسا اقدام نہیں لیں گے, نہ اس اقدام کی ضرورت ہے. جیسے کہ کوئی بڑا شارپ ریویژن آ جائے انٹرسٹ ریٹ میں, ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا فی الحال. مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کی موومنٹ اگر یہاں سے ہوئی تو 1.5 سے 2% کی گنجائش ہوگی. 9-9.5% جیسا پالیسی ریٹ آ سکتا ہے اس سال ایٹ in the worst circumstances. رائٹ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سو نجم صاحب از ناٹ ون آف دوز جو بازار میں سائڈ میں کارنر ڈسکشنز کرتے پھر رہے ہیں کہ منتھ اینڈ میں یا نیکسٹ منتھ کے اسٹارٹ میں کوئی ایمرجنٹ میٹنگ کال کی جا سکتی ہے اور اچانک انٹرسٹ ریٹ بڑھیں. اتنی کوئی پینک سچویشن نہیں ہے. پہلے کوئی وارننگ آئے گی, کوئی ہیڈس اپ ہوگا, اینڈ اونلی دین ول انٹرسٹ ریٹ انکریز. از اٹ واٹ یو آر سیئنگ نجم صاحب؟ یہ تو پہلے ہی ہمیں سمجھ آ گیا تھا. لاسٹ ایئر شروع میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی. انٹرسٹ ریٹس جو ہماری اکنامک سرکمسٹانسز ہیں اس میں انٹرسٹ ریٹ سے آپ بہت زیادہ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. تو آپ اپنی امپورٹس کو مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں یہ کوئی ڈیمانڈ ڈریون انٹرسٹ ریٹس تو نہیں ہے جو کہ جس کی وجہ سے کوئی ڈیمانڈ میں کمی آ جائے گی. یہ سارا کاسٹ پش انفلیشن ہے جس میں کہ انٹرسٹ ریٹ کا کوئی اتنا بڑا کردار نہیں رہے گا. سو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ اور ایٹ بیسٹ زیرو ریئل ریٹ رکھے جا سکتے ہیں. ابھی گنجائش موجود.
اس وقت میں گورنمنٹ کی اس چیز سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ اس وقت فوکس گروتھ پہ ہونا چاہیے، اور اگر تھوڑا بہت انفلیشن آ جاتا ہے، تھوڑا بہت روپی کو ڈی ویلیو کرنا پڑ جاتا ہے، کر دیں، کیونکہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ہماری پاپولیشن گروتھ ہے وہ ہماری ہو رہی ہے، اور ہماری جو یوتھ، ہم آپ دیکھیں وی ہیو اے ویری ینگ پاپولیشن، اگر ہمارے ملک میں اکنامک گروتھ نہیں ہوگی تو انمپلائمنٹ وغیرہ ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پرائس ہے جو ہمیں ضرور پے کرنی چاہیے. آگے چل کے پھر کموڈٹی سائیکل ریورس ہوگا، انفلیشن بھی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. اوکے، گریٹ. نجم صاحب، میں چاہوں گا آخر میں آپ انویسٹرز کو ضرور تھوڑا سا گائیڈ کریں، تھوڑا سا میسج دیں، تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو سچویشن ٹائم اینڈ اگین ہوتی ہے کہ بازار میں ایک دم والیوم کم ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر 3-4 خبروں کے لیے کہا جا رہا تھا کہ دوز نیوز ور ایکچولی ہولڈنگ دا مارکیٹ، اینڈ ون آف دا تھنگ واز دا ریلیٹڈ ٹو دی سرٹن پوسٹنگس اینڈ اپائنٹمنٹس. سو اب چیزیں لگ رہا ہے کہ کچھ بہتر ہونے کی توقع ہے، کچھ پوزیشنز بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان 3-4 فرنٹس پہ جو کہ مارکیٹ کی خبروں میں ہیں. سو واٹ ول بی یور سجیشن ٹو این انویسٹر؟ میں تو سرمایہ کاری کہوں گا، ٹریڈر کی تو میں بات نہیں کر رہا. سو از اٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک اے پوزیشن فار 2 year 3 year؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آئی ایم ایف سے نیگوسیشن سکسیزفل ہو گئی جو انشاءاللہ ہو جائیں گی، اور جہاں سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے اسٹیبل رہے گا، اگر یہ چیزیں رہتی ہیں اور گروتھ پہ ہمارا فوکس رہتا ہے، تو آئی تھنک وی ول سی اے سگنیفیکینٹ بل رن ان دا نیکسٹ 6 months. آج میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو فنڈ مینیجرس ہیں، اور مجھے آئی واز پلیزنٹلی سرپرائز جب انہوں نے کہا کہ اب فیبروری مارچ تک یہ بل رن کنٹینیو کر سکتا ہے، اور انڈیکس کین گو ایز ہائی ایز 60,000. میں پریڈکٹ تو نہیں کرتا ذاتی طور پہ انڈیکس کو پریڈکٹ کرنے کے، بٹ مجھے وہ کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں پرووائڈیڈ کہ جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک رہیں، مطلب پولیٹیکل والیٹیلٹی نہ رہے. دیٹ واز دا اونلی تھنگ وچ آئی وانٹیڈ ٹو آسک، کہ یہ جس وجہ سے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ پولیٹیکل والیٹیلٹی ریکارڈ رہی ہے ان 3 سالوں میں، اگر یہ والی چیز سیٹل نہیں ہوتی جو کہ پریزنٹلی ہے، ڈسپائٹ دیٹ یو تھنک کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے؟ دیکھیں، وہ پھر انویسٹر جو ہے نا ڈزنٹ لائک انسرٹنٹی. اگر مارکیٹ میں آئے گی تو وہ کوئی اچھی بات نہیں. انڈرسٹوڈ. ناظرین صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے نجم علی اور ملک بوستان. دونوں ہیو گاٹ این ایکسلنٹ گرپ اوور دیئر ڈومین. ملک بوستان صاحب نے بڑا کلیئرلی اور کینڈیڈلی بتایا کہ اکانومی میں مسائل اس لیے ہیں کہ افغانستان کی پوزیشن 5ویں صوبے کی ہو گئی ہے، اور پاکستان ایکچولی افغانستان کا بجلی پانی کو تو چھوڑ دیں، بٹ جو آٹا دال چینی ہے وہ اس کو فائنینس کر رہا ہے، اور پاکستان کی کرنسی کو، پاکستان کی معیشت کو افغان مہاجرین کو کہ پاکستان میں نہیں ہے، بٹ پاکستان کو اس کی پرائس دینی پڑ رہی ہے. جو بھی کچھ ہے وہ ڈالر ٹرم میں پاکستان کو نہیں ملتا بلکہ روپی ٹرم میں ملتا ہے، جس کا پاکستان کو کافی نقصان ہے. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کے ذریعے دیر از اے پرٹیکولر کموڈٹی دیٹ کیپس کمنگ، بٹ ڈالر تو اینی وے جا رہے ہیں. ملک بوستان نے کافی سارے سلوشنز دیے اور کہا ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرانا چاہیے کہ انسانی بنیادوں پر جو افغانستان کو کم سے کم $500 ملین کی اجناس امپورٹ کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے تاکہ پاکستان کے اوپر ایکسٹرا برڈن نہیں پڑے. آئی تھنک کہ یہ والی بات پہ گورنمنٹ ضرور غور کرے گی. نجم علی نے کہا کہ چیزیں ہی ہیز اے کلیئر ویو کہ بھائی بازار چھوٹی ہے، لوگ کم ہیں، ریپوٹیشن کے مسائل ہیں، ایٹ دا ہیلپ بہت سارے ایشوز ہیں. بائی دا وے برسر سبیل تذکرہ کروں کہ اینول رپورٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی آئی ہے. نیکسٹ ویک وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل. 2 سال پہلے جو ہے وہ لینڈ کے اوپر کافی لے دے ہوئی، اور پھر پی ایس ایکس کے ایک ڈائریکٹر پالیسی بورڈ کے چیئرمین بنے، اور ایک سینئر پروفیشنل کہوں گا اکیڈمیا کو ہٹا کر ان کو چیئرمین پالیسی بورڈ لگایا گیا. آج دیکھیے کیا ہوا ہے کہ پی ایس ایکس کی اینول رپورٹ میں 2 سال کا ڈیپریسیشن ایک ساتھ چارج کیا گیا ہے. وہ والی پوزیشن جس پہ بہت ہیو اینڈ کرائے مچایا تھا، پی ایس ایکس نے اپنی اس پوزیشن کو ریورٹ کیا ہے. خیر، کمنگ بیک ٹو نجم علی ہو از اے سیزنڈ پروفیشنل،
انہوں نے کہا کہ بازار میں پارٹیسپیشن گو کہ کم ہے، مگر چیزیں فیز ان ہونا شروع ہو گئی ہیں کچھ اس انداز سے کہ بہتری بھی آ سکتی ہے، پارٹیسپیشن بھی ہو سکتی ہے، والیومز بھی بہتر ہو سکتے ہیں، بٹ پیپل ہیو ٹو ریمین کاشیس۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔